लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्नो खूबी चल रही है और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना इंशाअल्लाह आने वाला है अनकरीब। और जैसे कि आप जानते हैं रमज़ान के महीने में डेली हम आपके रूबरू होते हैं, डेली आपके सवालात लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस स्ट्रीम को इसी तरह कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इसी तरह हमें जो है दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इन अमाल को कबूल फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तोर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन हो सकते हैं। और फ़िलहाल तो हमारा स्ट्रीम यार्ड फुल है इंशाअल्लाह, तो जो लोग ऐड नहीं हो पाएंगे उन लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही लोग सवाल करके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो आप लोग ऐड हो सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो हम लोग बेतरतीब सवालात आप लोगों के लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है आज के अहमद। मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये रमज़ान करीब आ रहा है, तो ये मुत्तफ़िक़ रुयत हिलाल के ताल्लुक से ये पूछना था, वजाहत चाहिए था आपसे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जब रमज़ान बिल्कुल करीब आ जाएगा तो हो सकता है इस पर तफसील से बात करें। फ़िलहाल जी बहुत मुख्तसर अंदाज में आप ये जानें कि हमारे दीन में कोई भी ऐसी इबादत जिसका ताल्लुक़ शेख आपका आवाज़ आ रही है? जी शेख, क्या मेरी आवाज़ जी आ रही है शेख, अभी? जी अभी आ रही है शेख। तो कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ किसी जगह से होता है, जैसे हज और उम्रा। कुछ इबादतें ऐसी हैं, बल्कि बेशतर इबादतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ वक्त से है, किसी जगह से नहीं है। तो हर वो इबादत जिसका ताल्लुक़ वक्त से है उसको हम किसी जगह से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में औकात अलग अलग होते हैं। तो जो रुयत हिलाल है ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग औकात में रुयत हिलाल होता है। लिहाजा जहां पर जब रुयत होगी तो वहां की रुयत के एतबार से वहां पर रोजा रखेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब एक जगह पर चांद देख लिया जाए तो पूरी दुनिया में रोजा रखा जाए, ये हमारी शरीयत के मकासिद और उसके असरार और उसकी हिकमतों के ही खिलाफ है। बल्कि मैं कहता हूं इस मसले के अंदर कि ये मसला अगर कोई इत्तिहाद रुयत का कायल है तो शरीयत की रूह के खिलाफ है। इतने ज्यादा इसमें इश्कालात आएंगे कि आप जवाब देते देते थक जाएंगे, वो उन इश्कालात को आप हल नहीं कर सकते। तो शरीयत के उसूलों की रोशनी में, शरीयत के मकासिद की रोशनी में इत्तिहाद रुयत का दावा करना ये बिल्कुल भी शरीयत के खिलाफ है। लिहाजा जहां पर जब चांद दिखेगा वहां पर उस वक्त रमजान की इब्तिदा होगी और रोजा रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद है भाई को जवाब मिल गया होगा, वो यहाँ से रिमूव अब भाई को तफसीली जवाब उनको इंशाअल्लाह रमजान से थोड़ा सा पहले, ताकि उस मुनासिबत से बहुत सारे लोग ये सवाल के बारे में सोच रहे होंगे तो वो मौका ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन फिलहाल ये मुख्तसर जवाब है उनका। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट शान को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा बिजनेस से रिलेटेड है। जी बोलिए। शेख मैंने एक गाड़ी लिया था, कार। तो लेते टाइम मैं सब कुछ चेक किया था जितना मुझसे हो सकता था, लेकिन अब मुझे उस गाड़ी को बेचना है। तो जो इसको मैं बेच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उसमें उसको बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। जी। अब एक कमी कुछ ऐसी है जो सिस्टम में जब गाड़ी जाएगी, कंप्यूटर में जाएगी, तब पता लगेगी। सवाल मेरा ये है कि वो कमी मुझे तो मालूम है क्योंकि मैं बेच रहा हूँ, लेकिन जो ले रहा है उसको ये चीज़ की मालूम
معلومات نہیں ہے. جب وہ لے گا کمپیوٹر میں چیک کرائے گا تب پتہ لگے گی. تو کیا مجھے وہ کمی اس کو بتانی چاہیے یا جب کمپیوٹر میں چیک ہوگی تبھی میں مطلب تبھی اس کو بتاؤں؟ دیکھیے اگر آپ ہماری شریعت کے اندر جو معاملات کے مسائل ہیں، یعنی خرید و فروخت کے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے، تو اس میں آپ کو دو مسئلہ ملے گا. ایک مسئلے کا نام ہے خیار العیب اور ایک مسئلے کا نام ہے خیار الغبن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیار العیب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی سامان بیچ رہے ہیں، سامان اس نے خرید لیا، جس بات پر آپ دونوں کا اتفاق ہوا، سامان خریدنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ اس سامان کے اندر کوئی عیب ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ عیب میرے پاس آنے کے بعد پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ عیب اسی وقت سے موجود تھا جب میں نے خریدا ہے. تو اگر آپ کو اس عیب کا پتہ بعد میں چل جائے، مطلب خریدنے والے کو، تو اسے اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس خرید و فروخت کو ملغا کر دے، اس کو فسخ کر دے، یعنی اس کو ختم کر دے، سامان واپس کر دے، پیسہ واپس لے لے. اس کو خیار العیب کہتے ہیں. خیار الغبن بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سامان کے اندر کسی خرابی کا، کسی کمی کا پتہ تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے سامنے والے کو نہیں بتایا. تو پہلی بات تو آپ گنہگار ہیں. دوسری بات یہ کہ جب اگر اس نے خرید لیا تو بعد میں اس کو اس بے کو فسخ کرنے کا، ختم کرنے کا اختیار ہوگا، چاہے تو سامان واپس کر کے اپنا پیسہ واپس لے لے. تو اب اسی سے آپ اپنے سوال کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے اندر آپ کے بتانے کے اعتبار سے کوئی خرابی ہے، اور وہ خرابی ایسی ہے جو دیکھ کر کے پتہ نہیں لگائی جا سکتی ہے، بلکہ اسے کمپیوٹر میں چیک کیا جائے گا تو پتہ چلے گا. ایسی صورت میں آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس خرابی کے بارے میں سامنے والے شخص کو بتا دیں کہ میری گاڑی کے اندر فلاں فلاں پرابلم ہے، تاکہ جب وہ خریدے تو علی بینہ اور علی بصیرہ رہے، بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ تو آپ کے اوپر غبن کا الزام لگے، دھوکے دھڑی کا الزام لگے، اور نہ ہی سامنے والے کو بعد میں اسے واپس کرنے کا اختیار رہے. لہٰذا اس کو بتا دینا یہ آپ کے لیے ضروری ہے. ایک بات یہاں پر اور ضروری ہے جاننا، وہ یہ کہ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، یعنی خریدنے والے کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، یا مارکیٹ میں اس عیب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو عیب مانا جائے. تو وہ عیب جس کا اعتبار کیا جاتا ہے مارکیٹ میں اور جس کی وجہ سے سامان کی قیمت گھٹ جاتی ہے، اس کو عیب مانا جائے گا. اگر ایسی کوئی معمولی چیز ہے جس کو لوگ عیب مانتے ہی نہیں ہیں، یا اس کی وجہ سے اس سامان کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ عیب جس کو عیب مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سامان میں کی قیمت میں کمی ہوتی ہے، اگر آپ کو اس کا علم ہے تو بتانا یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایسے تجار، اگر کوئی آدمی تجارت کرتا شیخ کی آواز رک گئی، ابھی آ رہی ہے شیخ جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِن صَدَقَا بُورِكَ لَهُ فِي بَيْعِهِ أَوْ كَمَا قَالَ. اگر آدمی بیچتا ہے، سچائی کے ساتھ بیچتا ہے، امانت داری کے ساتھ بیچتا ہے، دھوکہ دڑی نہیں کرتا ہے، تو اس کی بے میں برکت ہوگی. اور اگر وہ اس کو چھپاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مُحِقَّتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اور اگر دھوکہ دڑی کرتا ہے تو اس کے خرید و فروخت، اس کی تجارت سے برکت اللہ رب العالمین سلب کر لیتا ہے. لہٰذا جو بھی اس کے اندر عیب ہے آپ اس کو بتانے کے بعد ہی بیچیں. جی جی انشاءاللہ. وہ اصل میں گاڑی کا کلومیٹر بہت زیادہ ہے اور جو ابھی پریزنٹ میں بہت کم شو کر رہا ہے، تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ایک دوسرا سوال میرا نکاح سے متعلق ہے. اپنے ہاں انڈیا میں اور دوسرے ملکوں میں جو مہر مقرر ہوتا ہے، میں کئی ملکوں کا، ایک دو ملک کا میں سنا لوکیشن، ایک اپنا انڈیا کا بھی ایک دو اسٹیٹ کا میں سنا کہ مہر امام مقرر کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ کا اتنا مہر ہے، فلاں جگہ کا اتنا مہر ہے، جس کی اماؤنٹ بہت کم ہوتی ہے. اور ایک دوسرا مہر بھی اس میں نکاح میں بولتے ہیں کہ مطلب اللہ نہ کرے کبھی طلاق کا موقع آئے گا تب یہ مطلب دیا جائے گا. تو لہٰذا اس پہ میں سوال یہ ہے کہ کیا لڑکے کی استطاعت دیکھ کے مہر مقرر کیا جائے گا یا لڑکی کی
لڑکی کی جو مطلب اختیار ہے وہ اپنا مہر خود مانگ لے یا امام جو اس ایریا کا ہوگا وہ طے کرے گا مہر؟ ٹھیک. اس میں موٹے طور پر 3 مسئلے آپ نے پوچھے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ مہر کو امام متعین کرتا ہے. دیکھیے مہر یہ عوض ہے. ایک شادی ہوتی ہے جس میں ایک لڑکا ہوتا ہے ایک لڑکی ہوتی ہے, لڑکی کا ولی ہوتا ہے. لڑکا مہر کو بطور عوض دیتا ہے. جیسے ہم کوئی, آپ اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں, جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہو, یہاں حالانکہ وہ خرید نہیں رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی عوض کا شائبہ پایا جاتا ہے. تو مہر یہ عوض ہے جو کہ لڑکا ادا کرتا ہے لڑکی کو, اور عوض کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جو ادا کرنے والا ہے, جس کو ادا کیا جا رہا ہے, یہ دونوں آدمی مل کے طے کریں گے. کوئی تیسرا آدمی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ عوض کتنا ہوگا. ہم اور آپ کوئی چیز خرید اور بیچ رہے ہیں, ہم طے کریں گے آپس میں کہ ہم کتنے میں خرید رہے ہیں کتنے میں بیچ رہے ہیں. تو مہر بھی یہ عوض ہے, اور اسے لڑکا طے کرے گا, لڑکی کا ولی اور لڑکی, یہ لوگ آپس میں طے کریں گے. جتنے پر اتفاق ہوگا اتنا دیا جائے گا, امام طے نہیں کرے گا. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ کیا کسی جگہ پر, کسی علاقے میں یا کسی ملک میں, کسی اسٹیٹ میں حکومت کو یا کسی اور فرد, ذمہ دار فرد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے مہر کی مقدار وہ متعین کر دے کہ بھائی اس سے نہ تو کم دیں گے نہ تو اس سے زیادہ دیں گے؟ کیا ایسا اس کو حق ہے؟ ایسا حق اسے بالکل بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک بار ارادہ کیا کہ لوگ مہر دینے میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لے رہے ہیں, بہت زیادہ مہر رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مہر کو متعین کر دوں, ایک فکس رقم بنا دوں کہ اس سے کم اس سے زیادہ نہیں ہوگا, مہر اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. جب انہوں نے اپنی یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی تو ایک عورت, مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی. اس عورت نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو متعین نہیں کیا ہے, اس کی مقدار کی تحدید نہیں کی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی تحدید کرنے والے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیسے؟ تو اس عورت نے قرآن کی وہ آیت پڑھی, وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قنطار کہتے ہیں بہت زیادہ مال کو, کہ اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو, اس کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اپنی بیوی کو مہر کی شکل میں تم نے بہت زیادہ مال دے رکھا ہے. تو اس عورت نے استدلال یہ کیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار فرما رہا ہے کہ تم نے مہر میں بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے اور آپ مہر کی تحدید کر رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا, اس عورت کی تعریف بھی کی اور اپنی بات سے رجوع کر لیا, اور انہوں نے مہر کی تحدید نہیں کی. لہٰذا کوئی بھی حاکم, کوئی بھی فرد سماج کا, یا کوئی بھی حکومت, کوئی بھی علاقہ یا وہاں کے ذمہ دار مہر کے رقم کی تحدید نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تحدید طرفین کریں گے, اور ظاہر ہے مہر کے اندر مناسب بات یہ ہے کہ جو لڑکا ہے مہر دینے والا اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہاں پر ایک اور بات واضح ہونی چاہیے کہ مہر کے سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جو ہے آسان ہو. اب آسان نکاح کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس میں مہر کم ہو. بھائی مہر کم ہونے کی بات ہماری شریعت کے کسی بھی نص کے اندر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر دیا, اگر اس کی قیمت اس وقت آپ جوڑیں گے تو بہت زیادہ ہے. تو مہر کم دینے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا ہے, مہر آسان دینے کے لیے کہا گیا. اور ظاہر آسان کا معیار بدلتا رہے گا. ایک آدمی کروڑ پتی ہے, اس کے لیے 10 لاکھ بہت آسان ہے. ایک آدمی غریب ہے, اس کے لیے 10,000 بھی مشکل ہے. تو آسان کا جو معیار ہے آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے بدلے گا. تو ہماری شریعت میں مہر کو آسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے, کم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. لہٰذا جو بڑی حیثیت کے لوگ ہیں ان کو مہر میں بڑی رقم دینا چاہیے. تو یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا ایک مسئلہ اور آپ
आखिरी बात आपने क्या कही थी, माफ جی कीजिएगा। وہ شیخ وہ لڑکی کی مطلب کہ لڑکی طے کر سکتی ہے؟ ہاں لڑکی اور اس کا ولی یہ دونوں مل کے طے کریں گے، مہر تو لڑکی کو ہی پانا ہے۔ جی شیخ یہ ہو گیا، اور ایک اس میں کیا لڑکے کی استطاعت یہ بھی ہو گیا کنفرم کہ اگر جتنا اس کی استطاعت ہے وہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگ دے، اور تیسرا یہ تھا اس میں کہ ایریا کا، تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں علماء یا کوئی امام نہیں کرے گا۔ ایک مسئلہ اور آیا تھا آپ کی گفتگو میں، میرے ذہن سے نکل گیا وہ، بہرحال یہ اہم بات تھی جو میں نے ذکر کیا۔ اوکے شیخ، میں الحمدللہ میں اس سے بس متاثر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، جتنی میری استطاعت ہوگی میں اپنی استطاعت سے بات رکھ دوں گا کہ میں اتنا دے سکتا ہوں لڑکی والوں کو۔ اچھا اگر ہاں، وہ اس چیز سے ایک مسئلہ اور مجھے یاد آ گیا، وہ مسئلہ جو آپ کی گفتگو میں آیا تھا، وہ مسئلہ آپ نے کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو ایک مہر وہاں پہ متعین ہے، اس کو متعین کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چیز اور طے ہوتی ہے کہ اگر طلاق ہوا تو اتنا دینا ہوگا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے مہر جو متعین ہو گیا، شادی کرتے وقت جو مہر متعین ہوا، جو دونوں کے متفقہ فیصلے سے طرفین کے، وہی رقم دی جائے گی، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور طلاق کا مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ طلاق کا مہر سے ایسا تعلق نہیں کہ طلاق دے رہا ہے تو مہر واپس کرنا ہوگا یا دینا ہوگا، کچھ نہیں۔ شادی ہو گئی، میاں بیوی مل گئے، اب وہ جو مہر کا حق ہے اس عورت کا ثابت ہو گیا، اور مہر میں اتنی ہی رقم وہ دے گا جتنی رقم طے ہوئی ہے نکاح کرتے وقت۔ اس میں دو باتیں نہیں ہوں گی کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو کچھ طے کیا جا رہا ہے، طلاق کے وقت اسے کچھ مانا جائے گا۔ جی شیخ، اس میں بس یہ تھا، مجھے کئی جگہ نکاح دیکھا، اس میں یہ اپنے باپ مطلب لڑکی کے والد جو ہے لڑکی کی سیکیورٹی کے لیے وہ مہر باندھتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوگا تو اتنا پیسہ ہماری لڑکی کو مل جائے گا، یہ ہوتا نہیں، ہے۔ غلط اللہ تعالیٰ سب غلط کو ہے ہدایت بھائی۔ تو پھر لڑکے کی سیکورٹی کے لیے بھی ہونا چاہیے بھائی، طلاق صرف لڑکی کا تھوڑی ہو رہا ہے، جدا تو وہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ بھی اپنی سیکورٹی کے لیے 10-20 لاکھ رکھ دے کہ بھائی اگر طلاق ہوا تو مجھے بھی اتنا ملنا چاہیے۔ جی خلا ہوا تو میں کھا لوں گا۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیرشان بھائی، بارک اللہ فیکم۔ رمضان میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776 آواز نہیں آ رہی ہے بھائی آپ کی صاف، آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے، بہت ڈسٹربنس آ رہا ہے آپ کے پاس سے۔ ہاں بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مسلم 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ہے وہ کعبے کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ امیر کی اطاعت کے اوپر جو ہے وہ تابعین کو حکم دے رہے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہا شیخ، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ان کی؟ نہیں بالکل نہیں، میں تو بالکل نہیں سمجھ پا رہا ہوں، صاف وائس صاف نہیں ہے بھائی آپ کی۔ حدیث کا نمبر کیا بتایا انہوں نے؟ 4776 4776 جی 4776 نمبر سے تو کوئی حدیث ہی نہیں آ رہی ہے، حدیث کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں۔ کہاں کی روایت ہے؟ صحیح مسلم کا تو جی شیخ جی کیا میں نے بھی ایک روایت کھولی، عمرو بن عاص والی روایت بول رہے ہیں، وہ عمرو بن عاص والی روایت بول رہے ہیں آپ؟ عمرو بن عاص والی روایت بول رہے ہیں بھائی آپ حضرت؟ حدیث کے الفاظ بتائیے شیخ۔ ہاں میں حدیث کے الفاظ، کافی لمبی روایت ہے شیخ، وہ آپ نمبر بتائیے حدیث کا۔ ایک منٹ میں آپ کو، اس میں شاید آپ دیکھیں گے نا شاملہ میں، جی تو شاملہ کا میں نمبر ایک منٹ بتا دیتا ہوں، تب تک میں دوسرے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں بھائی، آپ ہولڈ پر رہیے جب تک۔ میں اگلے گیسٹ سہیل کو ایڈ کر رہا ہوں۔ سہیل آپ اپنا سوال پوچھیں۔ جی سہیل جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تراویح کے مسئلے سے تھا کہ جس مسجد میں 20 رکعت تراویح ہو رہا ہو تو کیا اس میں 20 رکعت پڑھیں کہ 8 رکعت پڑھ کر نکل جائیں؟
اگر آپ کو کوئی ایسی مسجد مل رہی ہے جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو تو آپ اس میں پڑھیں، اور اگر ایسی مسجد نہ مل رہی ہو، آپ کو پڑھنا پڑ رہا ہو ایسی مسجد میں جہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو 8 پڑھ کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں، 8 پڑھ کے آپ نکل جائیں۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، کہ جو امام کے ساتھ اس وقت تک قیام کرے جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو پوری رات کے قیام کا اسے اجر ملے گا، اور آپ 8 رکعت پڑھ کر کے واپس چلے جا رہے ہیں تو آپ اس اجر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کہتا ہے تو آپ اس کا جواب یہ دیجئے کہ یہ اس صورت میں ہے جب امام سنت کے مطابق تراویح پڑھ رہا ہے۔ اگر امام سنت سے زیادہ تعداد میں تراویح پڑھ رہا ہے تو اس وقت یہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسی کئی ساری مثالیں ہیں جہاں پر کسی نے سنت کی مخالفت کی تو مقتدی نے نماز چھوڑ دی، مقتدی نے نماز چھوڑ دی۔ مقتدی کے پاس اگر عذر ہے اس بات کا کہ امام سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کے لیے نماز کو چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، یہ جائز ہے، اور اس کی کئی ساری شکلیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ اس صورت میں ہے جب امام سنت کے مطابق تراویح کی تعداد کی رکعات کی تعداد پڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے، لیکن اگر وہ مخالفت کر رہا ہے تو ہم درمیان میں چھوڑ سکتے ہیں۔ جی سر، جزاک اللہ خیر سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ درخشاں خان کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو مسکین بھی نہیں ہے اور فقیر بھی نہیں ہے، اور لیکن وہ نا قرض دار ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ قرض ادا کر سکوں لیکن نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے؟ جی شیخ، کیا سوال کیا بہن نے؟ شیخ سوال یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور وہ فقیر یا مسکین کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا قرض ادا کر دیں، تو کیا وہ لے سکتا ہے؟ یہ تو دونوں باتوں میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے کہ وہ فقیر ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے لیکن فقیر نہیں ہے۔ تو جب فقیر نہیں ہے تو قرض کیوں نہیں ادا کر پا رہا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جی بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ تھوڑا سا وہ بات سمجھائیں یا واقعہ سمجھائیں تو پھر آپ کو جواب دیا جائے۔ آپ میوٹ ہے، جلدی سے انمیوٹ کریں۔ شیخ وہ حدیث صحیح مسلم 1844۔ شیخ مطلب کہ ایسا ہے کہ مطلب جتنا بھی انکم آ رہی ہے وہ کھا پی کے مطلب لیول میں ہے، لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا قرض ادا کر دے لیکن مطلب پیسہ جمع نہیں ہو پا رہے کہ دے دے۔ سمجھ گیا۔ اور کیا ان کے پاس ایسی کوئی پراپرٹی ہے جس کو بیچ کر کے وہ قرض ادا کر سکتے ہیں؟ پراپرٹی تو ہے۔ ہاں، تو پھر وہ فقیر کہاں ہوئے؟ تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ قرض ادا نہیں؟ بھائی قرض ضروری تھوڑی ہے کہ جو ان کی تنخواہ آتی ہے۔ مطلب کہ بھائیوں کے درمیان جو ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور والد کی وفات ہو چکی ہے، والد کی وفات ہو چکی ہے لیکن بھائی آپس میں نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں تو بھائیوں کو وہ اپنے بھائیوں سے مطالبہ کریں کہ بھائی میرے اوپر قرض ہے، جو میرا حصہ بنتا ہے ترکہ کے اندر، میراث کے اندر، وہ میرا حصہ دیجئے تاکہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کروں۔ جب ان کے پاس مال موجود ہے قرض کی ادائیگی کے لیے تو پھر وہ قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اور مال موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب کیش موجود ہو تبھی میں کہوں گا کہ میں مالدار ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس کیش نہ ہو لیکن ہمارے پاس جس کو جائیداد غیر منقولہ کہتے ہیں، بہت ساری پراپرٹی ہو، تو اس پراپرٹی کو بیچ کر کے وہ قرض ادا کریں۔ اپنے پاس انسان صرف اتنی پراپرٹی بچا سکتا ہے جو اس کی ضرورت کا ہے کہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، اس کے اوپر جو ہے اسے بیچ کر کے وہ قرض ادا کرے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔
جی بتائیں. جی بولیں, انمیوٹ ہیں آپ. شیخ لیکن بھائیوں میں اتفاق ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پراپرٹی دے بھائی کو قرض کی ادائیگی کے لیے. مطلب دیکھیے, اب اگر وہ بھائی لوگ, اس کے بھائی لوگ اس طرح سے حاوی اور قابض ہیں پراپرٹی پر کہ اس کے پاس کوئی شکل ہی نہیں ہے, تو ظاہر سے بات ہے مظلوم کہلائے گا یہ آدمی, اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں. تو جب اس کا حصہ نہیں مل رہا ہے اس کو, تب تو یہ فقیر ہے. تب آپ یہ مت کہیں کہ غنی ہے, تب یہ فقیر ہے, کیونکہ اس کا مال ہے وہ دیا ہی نہیں جا رہا ہے اس کو. لیکن صورتحال اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اپنی پراپرٹی بھائی کے پاس ایسے ہی چھوڑ دے اور وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مجبوری ہے کہ اس کے پاس اس کی جو پراپرٹی ہے, اس کا جو مال ہے, دوسرے لوگوں نے اس کو ہڑپ کر رکھا ہے, قبضہ جما رکھا ہے, دے ہی نہیں رہے ہیں, وہ چاہ کر بھی نہیں پا سکتا اسے, قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تب ہم کہیں گے تم فقیر ہو, اب تم زکوٰۃ لے سکتے ہو. لیکن اگر اس کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ اپنی پراپرٹی, وہ اپنے حصے کی پراپرٹی لے لے اور اس کو بیچ کر کے ادا کرے, تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے گا. نہیں سے قانونی راستہ ہے لیکن وہ اختیار نہیں کرنا چاہ رہے. قانونی راستہ تو ہے, تو کہیے تب پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتے. وہ جا کر قانونی راستہ اختیار کریں, اپنا مال جو ان کا دوسرے لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو اپنے قبضے میں لیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ السلام فیک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم سید, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ اپنا سوال کریں, انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا نصاب کو لے کر سوال تھا. ہاں بولیے. جیسے میں نے ایک عالم صاحب سے سنا ہوں کہ سونے اور چاندی کا پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا ویلیو کا فرق نہیں تھا اس میں, لیکن آج بہت فرق آ گیا. جیسے ہم سونے کا نصاب شاید سے 50,000 کے قریب ہوتا ہے ابھی, اگر اتنا سونا ہو 50,000 کا تو ہمارے کو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ ہم ابھی یہی ویلیو لیں گے یا پہلے والی؟ دیکھیے بھائی, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کہہ رہا ہے, اس بات کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. ایسے آدمی کو فلسفی کہا جاتا ہے. دین میں فلسفہ نہیں چلتا ہے. دین سیدھا دین کے احکام بالکل سیدھے سیدھے ہیں. سونے میں زکوٰۃ واجب ہے, چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی کیا قیمت تھی, کیا ویلو تھی, اس زمانے میں کیا قیمت کیا ویلو ہے, اس سے قطع نظر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس وقت کیا ویلو تھی, اب کیا ویلو ہے. سونے میں زکوٰۃ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نصاب بتا دیا کہ سونا اگر 20 دینار ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے, جو کہ موجودہ جو وزن ہے اس میں 85 گرام بنے گا. چاندی اگر 200 درہم ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے, جو کہ 595 گرام بنے گا موجودہ وقت میں. ہم اس کی قیمت دیکھ کر کے یا دونوں میں مقارنہ کر کے اپنا فلسفہ نہیں دکھائیں گے شریعت میں. ایسا کوئی فلسفہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ سونے اور چاندی کی قیمت میں ڈیفرنس ہے؟ اس وقت بھی ڈیفرنس تھا. یہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو ڈیفرنس تھا وہ اب سے الگ رہا ہو, دونوں کے درمیان جو تفاوت ہے اب سے مختلف رہا ہو. اس وقت مختلف ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اور بھی مختلف ہو جائے. تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن نہیں ہے. سونا ایک مستقل شیخ, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا آواز؟ چاندی کا جی ابھی آ رہی ہے شیخ. میں کہہ رہا ہوں کہ سونے اور چاندی کا آپس میں زکوٰۃ کے باب میں ایسا کنیکشن نہیں ہے کہ ہم دونوں کی قیمت دیکھیں گے. جی, بلکہ سونا ایک مستقل چیز ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے, چاندی ایک مستقل چیز ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے. اس کی قیمت, ان دونوں کی قیمت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا قیمت کبھی بھی نہیں دیکھیں گے سونے اور چاندی کی. سونا آپ کے پاس نصاب بھر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے, چاندی نصاب بھر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے. اب مسئلہ پیسے کا آتا ہے کہ موجودہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا. اس زمانے میں بطور کرنسی ہم روپیہ, پیسہ, ڈالر وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہونے کی علت علماء نے ثمنیت بتائی ہے کہ وہ کرنسی ہے, قیمت ہے.
اب ہر وہ چیز جو بطور کرنسی استعمال ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے. اب ہمارے پاس جو کرنسی ہے اس کی ویلو ہم سونے یا چاندی سے نکالیں گے, کیونکہ یہ کرنسی مختلف ہے اور ہمیں اس کی ویلو اور قیمت نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن چاندی کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا کنیکشن نہیں ہے کہ دونوں کی قیمت دیکھ کر کے تب ہم نصاب طے کریں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ وسیم بھائی. اچھا شیخ, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس سونا اور چاندی دونوں ہے لیکن دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے, البتہ کیش ہے اس کے پاس, اور کیش اتنا ہے کہ دونوں کو ملا کر کے دونوں نصاب کو پہنچ, چاندی سے ملا ہے تو بھی نصاب پورا ہو جائے گا, اگر سونے سے ملا ہے تو بھی نصاب پورا ہو جائے گا. تو کس سے ملائیں گے؟ جی, تو کس سے ملائیں گے, وہی سوال. ہاں, تو کس سے ملائیں جی. گے؟ جس کے ساتھ ملانے میں فقراء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. اچھا, یعنی کس کے ساتھ ملانے سے جلدی سے نصاب کو پہنچ جائے گا. ظاہر ہے جلدی سے نصاب کو پہنچ جانے میں فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے, تو اس کے ساتھ ملائیں گے, کیونکہ اس کی علت اور اس کا سبب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مقاصد میں سے مواساۃ الفقراء ایک بڑا مقصد ہے. تو جو احد للفقراء ہو, اگر فقہ کی اصطلاح میں کہیں, فقہی زبان میں, تو کہیں گے احد للفقراء جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے. تو سونے کے ساتھ ملانا زیادہ بہتر ہوگا شیخ, پیسہ زیادہ نکلے گا, زکوٰۃ زیادہ نکلے گی. ہاں, زیادہ نکلے گا, تو پھر اس کے ساتھ ملائیں گے. جی بالکل, کیونکہ ملانے سے دونوں نصاب کو پہنچ جا رہے ہیں شیخ. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اگر سونے سے ملائیں گے تو زیادہ زکوٰۃ نکلے گی, چاندی سے ملائیں گے تو کم زکوٰۃ نکلے گی. ہاں, تو پھر سونے سے ملائیے, کیونکہ اس میں فقیروں کا فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, دراصل آپ کا بھی فائدہ ہے. آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. جی, تو پھر چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا شیخ؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ علی کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام. شیخ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی شیخ, میرا سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا میڈیکل اسٹور ہے, اور آپ جانتے ہی ہوگے کہ میڈیکل اسٹور پہ ایک چیز ملتی ہے, پروٹیکشن. تو اگر کوئی شخص وہ چیز مانگنا ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ میرڈ ہے ان میرڈ, اگر وہ ان میرڈ ہے شیخ, اور وہ چیز اگر لے کر جائے اور غلط کام کرے تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا یا نہیں, کہ ہم لوگ ایسے ہی مطلب دے؟ جی, وہ پروٹیکشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شیخ, جس کو واقف ہے میں. ہاں, تو دیکھیے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال بھی ہے, غلط استعمال بھی ہے. صحیح غلط دونوں استعمال ہے. اس کو ذو الوجہین کہتے ہیں, اگر فقہی ٹرم میں ذو الوجہین, یعنی کوئی ایسا سامان جس کا جائز اور ناجائز دونوں استعمال کیا جا سکتا ہو. اگر کوئی ایسا سامان آپ بیچ رہے ہیں جس کا جائز اور ناجائز دونوں استعمال ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جو خریدنے والا آیا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس کا جائز استعمال ہی کرے گا, تب تو اس کے ہاتھ سے بلا شبہ بیچنا جائز ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آدمی اس کا غلط استعمال ہی کرے گا, تو پھر اس کے ہاتھ سے بیچنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص اس کا صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا. ایسی صورت میں کیونکہ دراصل وہ صحیح استعمال کے لیے ہی بنا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو بیچنا آپ کے لیے جائز ہوگا, حسن ظن کی بنیاد پر. کسی بھی انسان کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ الاصل براءۃ الذمہ, الاصل البراءہ, ہم کسی بھی انسان کے اندر اصل براءت دیکھیں گے. تو حسن ظن کی بنیاد پر اس اجنبی سے اس سامان کو بیچنا جائز ہوگا جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ صحیح استعمال کرے گا یا غلط استعمال کرے گا. اب آپ نے کہا کہ کوئی شادی شدہ آدمی خریدنے آتا ہے, کیا شادی شدہ آدمی اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ایک غیر شادی شدہ آدمی آتا ہے, تو کیا ضروری ہے کہ غیر شادی شدہ آدمی خرید رہا ہے تو اس کا غلط استعمال ہی ہوگا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اپنے لیے خرید رہا ہو, کسی اور نے بھی تو منگوایا ہو سکتا ہے. تو یہ سارے احتمالات موجود ہیں اس کے اندر. تو لہٰذا یہ جو 3 شکلیں میں نے بتائی اس پر آپ عمل کریں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ غلط استعمال ہونے والا ہے تو آپ مت بیچیے, اور یقین کے اندر غلبۃ الظن بھی شامل ہے, اور یقین ہے کہ صحیح استعمال ہونے والا ہے تو بیچیے. اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو حسن ظن کی بنیاد پر, چونکہ وہ سامان صحیح استعمال کے لیے ہی بنا ہے, تو اس بنیاد پر آپ بیچ سکتے ہیں. اور دوسرا سوال,
جی شیخ، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تو ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال چرایا بھی اور اسے پتہ نہیں ہے تو صرف توبہ کافی نہیں ہوگی اور مال لوٹانا ہوگا. تو سمجھ لیجیے ایک آدمی ہے، اس نے اس کے گھر سے بس چرا لیا تھا پیسہ بچپنا میں، گیم میں اڑا دیا کھانے میں، تو ابھی اسے یاد نہیں ہے، تو اس نے توبہ کیا ہے، تو ابھی اسے یاد ہی نہیں کتنا چرایا ہے، تو ایک انداز سے مال لوٹانا ہوگا یا پھر کیسے لوٹانا ہوگا؟ اپنے گھر مطلب اپنے والدین کے گھر میں یا اور کوئی دوسرے رشتہ دار میں؟ نہیں، والدین کے گھر میں، مطلب خود والدین کے گھر میں، فیملی. ہاں، وہ اپنے والدین سے بتا دے، اپنے والدین سے بتا دے اور ان سے معافی طلب کر لے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس کے والدین اسے معاف کر دیں گے فوراً. جی نہیں، مطلب وہ سمجھ لیجیے والدین کا پیسہ نہیں ہے، پورے فیملی کا پیسہ ہے، تو بھی انداز سے لوٹانا ہوگا یا کیسے لوٹانا ہوگا؟ میرے بھائی، جب اس کے گھر کے لوگ ہیں تو ان سے وہ شیخ آواز کٹ گئی آپ کی. اگر معاف کر دیں تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جی شیخ، ابھی آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے. دیکھیے، جو حقوق العباد ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کا مال ظلمن لے لیا، چاہے چوری کر کے لے لیا، غصب کر کے لے لیا، ہڑپ کر کے، بے ایمانی کر کے لے لیا، تو اس کا اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم یہ ہے کہ وہ یا تو آپ وہ سامان واپس کر دو یا تو وہ آدمی آپ کو معاف کر دے. دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے. اگر وہ آدمی آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے تب تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر وہ سامنے والا آدمی آپ کو معاف کر دے رہا ہے تو جب اس نے معاف کر دیا تو اب اس کا حق ختم ہو گیا. تو اگر اس کے گھر کا مسئلہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں یا دوسرے گھر کے افراد ہیں، ان کے سامنے وہ ذکر کر دے کہ میں نے ایسا ایسا کیا تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں. اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو میں ایک اندازے کے مطابق وہ رقم لوٹانے کے لیے تیار ہوں. جی جزاک اللہ شیخ، مجھے میرا جواب مل گیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم بھائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. مسرور ملک، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. مسرور ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیں. ارشد بھائی، اس دن میری بات ہوئی تھی آپ سے، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کمنٹ میں نام اور نمبر لکھ کے چھوڑ دیجئے، میں شیخ کو نمبر دے دوں گا آپ کا. وہ اس دن بات ادھوری رہ گئی. میں نے اس کے بعد میسج بھی کیا اور اس نمبر پہ جس پہ آپ نے کہا تھا اس پہ بھی میسج کیا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا مجھے. نہیں، کیا نمبر ہے آپ کا؟ آپ کمنٹ میں ڈال دیجئے، ابھی میں ابھی چیک کروا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا نمبر. جی ٹھیک ہے، میں کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا اور اس کے ویڈیو کے کمنٹ میں بھی ڈال دوں گا. ابھی جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ حضرت میرے ساتھ ایک بڑا رقت انگیز ثانیہ پیش آیا ابھی، اس کے متعلق سوال ہے میرا. جی، نصف شعبان سے ایک دن پہلے ہماری ایک دوستوں کی محفل ہے اور اس محفل میں جو ہے بات چل رہی تھی کہ کل نصف شعبان ہے، کچھ کھانا وانا کر لیں گے ہم آپس میں دوست پیسے ڈال کے. جی، تو اس میں نے کہا کہ بھائی میں نہیں شریک ہوں گا اس میں. اگر آپ کل کی جگہ پرسوں کریں گے، 2-4 دن بعد کریں گے، میں انشاءاللہ شریک ہو جاؤں گا اس میں. جی، اور ہوا بھی ویسا ہی، میں شریک نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد جب میں گیا تو 1-2 دن کے بعد تو ان دوستوں نے مجھے جو ہے اس بات پہ یہ تنقید کی کہ بھائی آپ جو ہے اپنے آپ کو سپیریئر مان رہے ہیں، بڑے عالم ہیں آپ یا بڑے عمل کرنے والے ہیں آپ، اس میں شریک نہیں ہوئے آپ. حالانکہ ہم تو نصف شعبان کو خود رد کرتے ہیں، شب برات کو ہم مانتے ہی نہیں. تو ہم کہتے آپ ہیں کا کہ یہ بدعت ہے. سوال کیا ہے اس میں؟ سوال کیا ہے اس میں؟ سوال کیا ہے اس میں؟ اب سوال یہ ہے شیخ، وہ یہ کہہ رہے کہ آپ نے جو عمل کیا نا وہ غلط کیا، آپ کو آنا چاہیے تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی جو آپ نے عمل کیا میں اس سے بری ہوں، اور اس کی جگہ 1-2 دن بعد کر لیتے آپ، میں اس میں شریک ہو جاتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شب برات کے متعلق ہم نے کھانے پینے کا پروگرام نہیں کیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بنیاد ہی اسی بیس پہ ڈال لی کہ ہم اسی رات کریں گے پروگرام، تاکہ ہمارے گھر والے یہ نہ کہیں کہ بھائی دیر سے کہاں سے آئے آپ، اس دن ہمیں چھوٹ رہتی ہے رات کو. جی دیکھیے، اسی دن لازم کرنا آپ نے جو بھی کیا بالکل اچھا کیا. اور اگر وہ آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ سپیریئر ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ دوستوں کے درمیان تو میں اس مسئلے میں حقیقت میں سپیریئر ہوں، اس مسئلے میں، اور آپ دوستوں کے درمیان میں سپیریئر ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کرنے سے منع کیا ہے، بدعت پر تعاون کرنے سے منع کیا ہے، وہ تمام چیزیں جو بدعت کا وسیلہ بن سکتی ہیں ان سے بھی منع کیا ہے.
جب آپ نے یہ پلان کیا کہ کل نصف شعبان ہے اور ہم لوگ پارٹی کرتے ہیں، تو بھائی نصف شعبان کا حوالہ دے کر کے آپ پارٹی کیوں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ نصف شعبان جو مہینے کا نصف ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں. آپ نے اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب کیوں کیا پارٹی کرنے کے لیے؟ کیا اس کے اندر بدعات کا شائبہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیا اس کے اندر بدعات کا وسیلہ پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ اس کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے آپ نے جو رائے دیا، ان کو جو مشورہ دیا کہ اگر کرنا ہی ہے تو 2-4 دن بعد ہم کر لیں گے، یہ آپ کی رائے بالکل شریعت کے مطابق اور صائب رائے ہے، اور اسی پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا. اور آپ اگر نہیں گئے تو آپ نے بہت اچھا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی ان شبہات سے بھی بچتا ہے تو وہ آدمی اپنے دین کو بچا پاتا ہے، اپنے ایمان کو بچا پاتا ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے جب انہوں نے 15 شعبان کا ذکر کیا تو اس کے اندر شبہ پایا جا رہا ہے. گرچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں یا ہم بدعت نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں تو آپ اس طرح کی تعبیر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ایسے وقت کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں جس وقت میں لوگ بدعت کرتے ہیں؟ تو عقل سے اس کے اندر شبہ تو پایا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی نے شبہات سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے. تو اس معاملے میں آپ لوگوں کے درمیان سپیریئر ہوں. اصل میں انہوں نے ایک وجہ بھی بیان کی ہے شیخ، دوستوں نے یہ بات کہی کہ گھر والے پوچھیں گے نہیں تھے کہ دیر تک کہاں رہے ہو. ہاں بالکل، تب تو پھر اور بھی نہیں کرنا چاہیے، تب پھر اور اس لیے نہیں کرنا چاہیے شیخ. اس کا مطلب 15 شعبان کی رات کو گھر والے یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ آج کی رات کوئی خاص رات ہے، جاؤ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرو، گھومو پھرو، اسی وجہ سے تو چھوٹ دے رہے ہیں. تو پھر اور بھی نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھ میں نے ان سے 3 باتیں اور کہی، آپ جو ہے وضاحت فرمائیں 3 باتوں کی. میں نے ان سے کہا کہ فقہ حناف کے ماننے والے بھی لوگ ہیں اس محفل میں بیٹھنے والے، اور مظاہر علوم کے بالکل بغل میں ہم رہتے ہیں جو سہارنپور میں ہیں. آپ لکھت روپ میں یہ ساری باتیں لکھ کے ان سے فتویٰ لے لیں. یہ تو فقہ حناف کے بھی خلاف آپ نے عمل کیا. دوسری بات یہ کہی میں نے ان سے کہ اہل تشیع کے یہاں جو 12واں امام ہے وہ آج تک نہیں ملا، سائنٹسٹ بھی اس کو کھوج رہے ہیں آج تک، وہ 12واں امام کون سا ہے ان کا آج تک نہیں مل پایا. آپ کسی بھی اہل تشیع کے یہاں کوئی جان پہچان میں کوئی یار دوست ہو، آپ ان سے فون کر کے پوچھیں کہ نصف شعبان کی رات کو آپ کے گھر میں کیا بنا تھا. آپ ان سے معلوم کریں ان کے یہاں اچھا کھانا بناتا ہے نہیں بناتا، میٹھا بناتا ہے نہیں بناتا، اچھے کھانے بنا کے کھاتے ہیں وہ گھر میں. تیسری بات میں نے ان سے کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. میں نے 3 باتیں کہی ان سے. آپ نے اس میں تمام باتیں صحیح کہیں. وہ کہہ رہے کہ ضد پکڑ رکھی تم نے اس بات کی کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا عمل کرنے والا مان رہے ہیں، بس یہ ضد پکڑ رکھی ہے آپ نے. آپ کہیے کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے ضد پکڑ رکھی ہے کہ مجھے بدعت نہیں کرنا ہے، مجھے بدعتیوں کی مشابہت بھی نہیں اختیار کرنی ہے، مجھے ان کے ساتھ ان کے کسی بھی بدعت میں قریب اور دور کسی بھی طرح سے شریک نہیں ہونا. اس بات کی میں نے ضد پکڑ رکھی ہے، اور ضد پکڑنا ہماری شریعت میں مطلوب ہے. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بہت شکریہ ارشد بھائی نمبر ڈال دوں گا کمنٹ میں. جزاک اللہ. ہاں ابھی نہیں، پروگرام ختم ہونے کے بعد کمنٹ میں مت ڈالیے، ابھی پرائیویٹ کمنٹ میں ڈال دیجیے آپ فوراً. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ نصیر فریدی کو ایڈ کر رہا ہوں. نصیر فریدی صاحب، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں. جی میوٹ ہے بھائی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں، ایک بڑا مختصر سا ہے اور ایک تھوڑا سا لمبا ہے. مختصر سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں جاتے ہیں اور امام جس حالت میں ہوتا ہے تو حدیث کے مطابق کہ ہمیں اسی میں شامل ہو جانا چاہیے، لیکن کیا مجھے اللہ اکبر کہہ کے پہلے کچھ سیکنڈ کے لیے نیت باندھنی ہوتی ہے؟ اس کا کوئی پرٹیکولر حدیث ہے، یا اگر امام رکوع میں ہے تو میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جاؤں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے بغیر نیت، بغیر سینے پر ہاتھ باندھے، بغیر تھوڑی دیر رکے ہوئے فوراً اس حالت میں چلے جائیں گے جہاں پر امام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اب اس امام کے آپ مقتدی بن چکے ہیں. جب آپ مقتدی بن گئے تو آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس میں امام کی مخالفت پائی جا رہی ہے. امام رکوع میں ہے، اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب امام کچھ کر رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو فوراً امام کے ساتھ چلے جانا ہے. انما جعل الامام لیؤتم بہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہی آپ نماز میں داخل ہو گئے، نماز میں داخل ہوتے ہی آپ امام کے مقتدی بن گئے. جب مقتدی بن گئے تو اب امام کی مخالفت نہیں کر سکتے، اسی حالت میں فوراً آپ کو پہنچانا ہے. جی تو یہ کچھ وہ حدیث بھی ہے شیخ، اذا جاء احدکم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه بالکل. شيئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس سے بھی صریح حدیث جو ابھی شیخ نے بیان کیا، یہ اور بھی زیادہ صریح دلیل ہے اس کی. اذا جاء احدکم ونحن سجود فاسجدوا، جب کوئی نماز میں آئے اور ہمیں سجدے کی حالت میں پائے تو فوراً وہ سجدے میں جائے. یہ نہیں کہا کہ وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائے یا رکوع کر لے یا کوئی اور کام کر لے، فوراً وہ سجدے میں چلا جائے. تو جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں اسے فوراً پہنچنا ہے. تو اس کے متعلق کیا کوئی ضعیف حدیث ہوتی ہے جو، کیونکہ ہم لوگ پہلے دوسرے مسلک میں تھے، تو وہ کیا ہاتھ پہ تھوڑی دیر قیام کرنے کی کیا ضعیف یا کوئی حدیث یا صرف من گھڑت ہے؟ اگر آپ دوسرے مسلک میں تھے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا یا ہونا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو، کہ دوسرے مسالک میں دلیل بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی ہے، مسلک میٹر کرتا ہے. مطلب یہ بات کاپی پیسٹ والا معاملہ تھا. ہاں، بات تھوڑی سی سخت ہو سکتی ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ وہاں دلیل میٹر نہیں کرتا ہے، جو مسئلہ ہے وہ اصل مسلک سے موافق ہے کہ نہیں. اور ہمارے ہاں ابھی ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں میری کوئی رائے ہو، شیخ ارشد کی کوئی رائے ہو، اس لیے کہ ہماری دونوں آدمیوں کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم دلیل کے مطابق عمل کریں. ہماری کوشش یہ نہیں ہو رہی ہے کہ اہل حدیث کا کوئی خاص یہی رائے ہے اور اس پر سب کو عمل کرنا ہے. ہمارے ہاں دلیل اہم ہے، ان کے ہاں مسلک اہم ہے، اس لیے ان کے ہاں کی بات جب کریں تو میرے خیال سے دلیل کا ذکر نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے. ان کے ہاں امام نے کہا ہوگا اس لیے ایسا. اچھا ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا مختصر لمبا ہوگا نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا ہر رمضان کی 13ویں روزے کو. عموماً اگر میں اس ٹائم رف مجھے تھوڑا سا دھیان ہے، 13 روزے کو میری زکوٰۃ نکلتی تھی. لیکن میں نے 2 سال پہلے کسی پراپرٹی کا ایک سودا کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کا مجھ پہ قرض تھا. مطلب مجھے وہ دینے کا ٹائم طے ہوا تھا 2 سال، تو وہ رقم زیادہ تھی اور میں اس لحاظ سے قرض میں تھا، تو میں پچھلے 2 سال سے زکوٰۃ نہیں نکال پا رہا تھا. اور وہ میری میعاد پوری ہوئی 10 سپٹمبر 2024 کو. لیکن سامنے والے شخص سے جس سے میرا سودا طے ہوا تھا، ابھی وہ مکر گیا. ابھی اس سے تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ چل رہا ہے، نہ وہ پراپرٹی ہی دے رہا ہے اور نہ وہ پیسہ واپس کر رہا ہے. تو ابھی کچھ سے پولیس کمپلینٹس اور کیس وغیرہ کی طرف معاملہ جا رہا ہے ہلکا سا. اور میرے پاس ابھی وہ رقم موجود ہے جو مجھے اسے دینی ہے. تو میں ابھی کلیئر نہیں ہوں کہ وہ جائے گی یا وہ میرا پیسہ مجھے واپس کرے گا. تو ابھی میں زکوٰۃ کو کس طریقے سے کیلکولیٹ کروں، اور کیا یہ اب 10 سپٹمبر سے، کیونکہ اس رقم سے تو اب زیادہ رقم میرے پاس موجود ہے، تو مثال کے طور پہ اگر میں نے 10,000 روپے کا سودا کیا اور ابھی میرے پاس 15,000 روپے ہیں، تو کیا 10,000 روپے میں الگ کر کے 5,000 روپے زکوٰۃ دوں گا؟ ایک چیز. اور کیا یہ زکوٰۃ جہاں تک میرا بانڈ سائن ہوا تھا 10 سپٹمبر 2024 تک، وہیں سے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی یا 1 سال میرے پاس رہنی چاہیے؟ سوالات تو کئی ایک ہیں آپ کی گفتگو میں، جی لیکن اور شیخ آپ کی آواز معذرت ہوتے ہیں جس میں جی شیخ آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے شیخ. ابھی میرے یہاں اندھیرا دکھ رہا ہوگا تھوڑا سا آپ کو. ہاں جی شیخ. تو کیا میں ویڈیو بند کر دوں؟ ویڈیو بند کر دیجئے شیخ، بہتر رہے گا. آپ اپنا ویڈیو بند کر لیجئے. جی شیخ فرمائیں. تو اس طرح کے سوالات میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سائل کو میں اصول بتاؤں، کیونکہ اگر اس میں سے ایک جزئیے کا ایک سوال کا جواب دینے جائیں تو وہ کنفیوز بھی ہو جائے گا، اس کو یاد رکھنا مشکل ہوگا، اور ہمارے لیے اتنا ٹائم دینا بھی اس اسٹریم میں ممکن نہیں ہوگا. تو میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. صرف پہلا مسئلہ جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کا تعلق کس بات سے ہے؟
زکوٰۃ کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے, آپ نے پیسے کی بات کی ہے اس لیے میں پیسے ہی کا اگزامپل دے رہا ہوں, جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کا سال کمپلیٹ کب ہو رہا ہے اس بات سے تعلق ہے زکوٰۃ کا. وہ سال کمپلیٹ شعبان میں بھی ہو سکتا ہے, شوال میں بھی ہو سکتا ہے, ذی الحجہ میں بھی ہو سکتا ہے, کسی اور مہینے میں ہو سکتا ہے. تو اس کا جب سال کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے, نہ کہ آپ کو رمضان کا انتظار کرنا ہے. یہ غلطی چونکہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ عام ہے, بہت زیادہ, اس لیے میں اس پر تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں بلکہ زکوٰۃ کے وقت سے ہے. تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں. دوسری بات, جی کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ میرا بیسیکلی جو سال کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 13 روزے کو ہوتا ہے, رمضان کے متعلق میرا بالکل نہیں ہے, میرا بائی ڈیفالٹ 13 رمضان میں. بالکل بالکل کوئی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں, دوسرے تمام لوگ بھی شامل ہیں, یہ بات آپ بھی سنیں, دوسرے لوگ بھی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جب تجارت کرتا ہے تو کچھ قرض اس کے اپنے اوپر ہوتا ہے, کچھ اس کا قرض دوسروں پر ہوتا ہے, کچھ معاملات پینڈنگ ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تجارت میں. ان تمام مسائل کے جھمیلے میں اسے جو بات سیدھی اور سمپل بات جو اسے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہمارے مال کا سال کمپلیٹ ہوگا اس وقت میرے پاس کتنا مال موجود ہے اس سب میں زکوٰۃ نکالنا ہے. میرے اوپر کس کا قرض ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کا. میرے پاس جو مال موجود ہے یا کسی آدمی کے پاس میرا مال قرض کی شکل میں موجود ہے جو کہ ملنے والا ہے, اس میں جب سال کمپلیٹ ہوگا تو پورے میں زکوٰۃ نکال دیں گے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی, یہ میں نے کیا کرا, جب میرا کسی اور کے اوپر قرض ہوتا ہے تو میں اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہوں, لیکن یہ کیا ہے کہ یہ مجھے دینا ہے اور یہ رقم کافی بڑی تھی. بالکل, میں نے ابھی جو بات کی اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے, اسی لیے میں نے اس کو اصولی انداز میں بتایا. جب مان لیجئے میرے اوپر 50 لاکھ قرض ہے کسی کا, میرے اوپر 50 لاکھ قرض ہے اور میرے پاس 50 لاکھ کی رقم رکھی ہوئی ہے میرے گھر میں, اور میرے اوپر قرض بھی 50 لاکھ. سنیے, مثال سے سمجھیے, میرے اوپر 50 لاکھ قرض ہے جو کہ مجھے دینا ہے, لیکن آج کی تاریخ میں اس مال کی مدت پوری ہو گئی ہے زکوٰۃ کی. تو کیا میں اس میں زکوٰۃ نکالوں گا یا میں یہ سوچ کر کے کہ میرے اوپر قرض ہے میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا؟ میں بالکل زکوٰۃ نکالوں گا. زکوٰۃ نکالنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس مال کے مالک ہیں, تو اس ٹائم پہ جتنے بھی مال کے آپ اس سے قطع نظر کہ آپ پر کتنے لوگوں کا قرض ہے, وہ اس ٹائم جو آپ کے پاس مال موجود ہے آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس میں زکوٰۃ نکالیں گے. ہاں, اگر زکوٰۃ نکالنے سے پہلے آپ نے قرض ادا کر دیا, وہ مال چلا گیا تو پھر آپ کا نہیں رہ گیا, لیکن جب تک آپ نے ادا نہیں کیا تب تک وہ آپ ہی کا ہے. جی جی. اب اس میں چھوٹی سی چیز اور کہ مثال کے طور پہ مجھ پہ 50 لاکھ کا قرضہ ہے اور میرے پاس موجود ہے 10 لاکھ روپے, تو مجھے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہے, بس سمپل. بالکل بالکل صحیح, بہتر. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ شیخ رمضان بھائی, وہ آئے تھے جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہے تھے, لیکن وقت ہمارا ہو گیا ہے شیخ. وہ روایت بھی میں نے نکالی تھی, آپ کو بتایا تھا میں نے, صحیح مسلم حدیث نمبر 1844. تو کل لے لیتے ہیں شیخ, میں ان کو بول دیتا ہوں کل تشریف. اگر وہ حدیث مجھے آپ بھیج دیں گے تو بہت بہتر ہوگا. جیسے آپ نے کہا کہ وہ روایت لمبی ہے, تاکہ میں پوری روایت پڑھ لوں. ٹھیک ہے شیخ, میں وہ روایت آپ کو بھیج دیتا ہوں. رمضان میں آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ کل لے لیتے ہیں آپ کا سوال, چونکہ آپ بیچ میں نہیں تھے, ورنہ میں آپ کو ایڈ کر لیتا. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہیں, آپ نے سوالات کیے, اور ان بھائی بہنوں سے معذرت خواہ ہوں جن کو موقع نہیں مل پایا.
इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि जो लोग आज थे जिनके सवालात नहीं हो पाए मैं उनको कल ले लूँ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जैसे कि आप जानते हैं आज मंडे है और एक और स्ट्रीम हमारी होती है उसूल मनहज से मुतालिक, जो 9:30 से 10:30 होती है उसूल मनहज की स्ट्रीम। वो इंशाल्लाह अभी आधे घंटे में स्टार्ट होगी, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ज़रूर तशरीफ़ लाइए और मनहज से मुतालिक बहुत सारी बातें सुने। उससे मुतालिक कोई सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।